I can also see the 14 stock that you have selected are very liquid. वसीम, बातचीत का सिलसिला हम यहीं से जारी करेंगे. नाज़रीन, वक्त हुआ एक वक्फे का. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमने वसीम से थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया कि NIT का जो ETF है उसकी एक्चुअली वर्किंग क्या है, उसमें जो आज थोड़े से मसाइल की बातें हो रही हैं, UBL के ETF के कॉन्टेक्स्ट में भी बातें हो रही हैं और एक रूल को चेंज करने की भी बातें हो रही हैं. 15 से 16% की सिर्फ अर्निंग्स यील्ड है. ऐड टू दैट अनदर 6.5% ऑफ डिविडेंड यील्ड. अगर KSE 100 इंडेक्स मिसाल के तौर पे यहाँ से 30% रिटर्न देता है, तो अगर मैं आपको इस तरह से ये बताऊं कि इन स्टॉक्स के बड़े बगैर वो 30% नहीं हो सकता. राइट. सो एक लार्ज चंक ऑफ दैट ग्रोथ विल बी ड्रिवन थ्रू दीज टॉप टियर स्टॉक्स. So what you're trying to say is this, that your ETF is a cherry on the top, और ये हो नहीं सकता कि इंडेक्स 30% बढ़ जाए और आपका ETF और हमारा ETF एक साइजेबल चंक ऑफ दैट ग्रोथ कैप्चर ना करे. तो जो अभी तक का हमारा ईयर टू डेट रिटर्न है वो 23% है एज एट एंड ऑफ February 2020. KSE 100 का जो 33% रिटर्न है दैट इज बेस्ड ऑन 100 स्टॉक्स. हमारा जो रिटर्न है 23% दैट इज बेस्ड ऑन जस्ट 14 स्टॉक्स. नंबर 1, जो कि एक ETF की सूरत में आपके पास अवेलेबल है. 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने में जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली वो एक ETF में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा. इवन द एंटायर स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक्स हैं उसमें शायद जो रिस्क आपने पॉइंट आउट किया इस बास्केट के अंदर शायद मिनिमम हो एज कम्पेयर टू अदर्स. बिल्कुल सही. यही मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बड़ी कंपनीज है सिर्फ उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं एक एसेंस ऑफ द मार्केट कैप्चर कर सकूं. व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बास्केट, आप एफर्ट्स करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड क्राइटेरिया, और ये सारा जॉब एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर कर रहा होता है. टाइम्स आपको एसेंस ऑफ द मार्केट विदाउट हैविंग टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, एक लार्ज चंक ऑफ द एंटायर ग्रोथ ऑफ द मार्केट इन पर्टिकुलर. सो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 रुपये का ETF का यूनिट है NIT का, उसमें KSE 100 इंडेक्स का जो 50% ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, रिटर्न है, वो मौजूद हैं. इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. Our today's objective is to first give an idea about what exchange traded funds are, how do they work, if an individual investor has to start investing and trading through ETFs, वो कैसे काम करे, globally ये किस तरह काम करते हैं. So just to begin with, बताएंगे नाज़रीन को कि ETFs को आप कैसे देखते हैं, ये क्या हैं? जी, एक्चुअली ETF ग्लोबली स्पीकिंग एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है. उसकी मेन रीज़न यही है कि एक रीज़नेबल लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर अगर हम स्टॉक बेस्ड ETFs की बात करें तो एक रीज़नेबल लेवल ऑफ रिस्क के साथ आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है और आपको उसमें एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इन्वेस्टर है जिसके पास इतना ना टाइम है ना उसको इतनी नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में कि वो जाए और एक एक स्टॉक पिक करे अपने लिए और उसका एक पोर्टफोलियो बनाए और उसके ऊपर फिर मुसलसल उसको नज़र भी रखनी पड़ती है क्योंकि मार्केट आपको पता है कि उसका उतार चढ़ाव चलता रहता है. तो ऐसे इन्वेस्टर के पास के लिए जिसके पास एक तो रिस्क टॉलरेंस लिमिटेड है, प्लस वो उसके पास ना इतना टाइम है ना रिसोर्सेज हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करे, उसके पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो ऑप्शन ये है कि वो जाके म्यूचुअल फंड ख़रीद सकता है और दूसरा जो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू उसके पास अवेलेबल है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है. अब म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या मेन डिफरेंस क्या है? एक तो ये कि एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट का फ़र्क है. म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं, जो एक फ़ंड मैनेजर आपके बिहाफ पे मुसलसल उसमें एक्टिविटी करता है, बाइंग सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है वो ख़रीदता है, बेचता है.
بٹ اس ایکٹیو مینجمنٹ کی ایک فی بھی وہ آپ سے چارج کرتا ہے وچ از جنرلی ہائر ایز کمپیئر ٹو این ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ. اب ایک طرف ایک اینڈ آف دا اسپیکٹرم اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنا ایک پورٹ فولیو بلڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا, اور دوسرا اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہے کہ آپ ایکٹیو پورٹ فولیو مینجمنٹ کے لیے کسی میوچل فنڈ مینیجر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے پیسے کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے پرائمریلی, اور دوسرے ایونیوز بھی ہیں بٹ ابھی ہم اسٹاک جسٹ ایکسپلینیشن کے لیے اسٹاک کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان کا ایک رستہ جو ہے وہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ہے. تو ایک تو آپ کو میوچل فنڈس کی طرح ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو مل جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی جو بائنگ سیلنگ ہے وہ نارمل ایک اسٹاک کی طرح اسٹاک مارکیٹ میں ڈیورنگ ٹریڈنگ آورز آپ کسی بھی ٹائم بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں, جس طرح کہ آپ کسی بھی دوسرے اسٹاک کے اوپر بائنگ سیلنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. جہاں تک میوچل فنڈ کا تعلق ہے, میوچل فنڈ کی ایشوئنس اینڈ ریڈیمپشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تھرو ہو سکتی ہے. تو آپ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ایک فارم فل کر کے دیتے ہیں فار ایگزامپل کہ بھئی مجھے آپ کے یونٹس پرچیز کرنے, اور اسی طرح جب آپ ریڈیمپشن کے لیے جائیں گے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ آئی وانٹ ٹو ریڈیم دوز یونٹس, اور جو ڈے اینڈ کی نیو کے اوپر آپ کو ایشوئنس اینڈ ریڈیمپشن ان اے نارمل میوچل فنڈ ہوتا ہے. ویسے یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کاسٹ کم ہوتی ہے, جی جی, تو وہی میوچل فنڈ ETF کو مینیج کر رہا ہے, وہی میوچل فنڈ کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, کاسٹ کم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں چونکہ ٹریڈ ہوتا ہے تو ٹریڈنگ فیس بھی لگتی ہے, مارکیٹ میکر بھی کچھ نہ کچھ لے رہا ہوگا, سو یہ سستا کیسے ہے؟ دیکھیں اس میں ایک جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ایکٹیو مینجمنٹ اور پیسو مینجمنٹ کا فرق ہے. جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو مینجمنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے, وہ مسلسل آپ کے پورٹ فولیو پہ نظر رکھتے ہیں, ان کی بائنگ سیلنگ کرتے ہیں, ان کا پورٹ فولیو ایبسلیوٹلی ٹریڈنگ کا اسٹاف چاہیے, ریسرچ کا اسٹاف چاہیے, پورا ایک سیٹلمنٹ کا میکینزم چاہیے. تو وہ جو کاسٹ انوالوڈ ہیں ٹو مینیج این ایکٹیو میوچل فنڈ, دیز آر far higher in a normal mutual fund as compared to an exchange traded fund. So whereas in case of ETF, your efforts are involved only when you are making a basket. اس کے بعد تو پھر یہ مارکیٹ میکینکس پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ کاسٹ سیونگ کا باعث ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جو ایفرٹ جو مین ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اٹریکٹیو سے اٹریکٹیو کرائیٹیریا ڈیزائن کیا جائے. سو جتنا اٹریکٹیو کرائیٹیریا ہوگا اتنا انویسٹر کے لیے وہ پروڈکٹ اٹریکٹیو ہوگی, اور ونس وہ کرائیٹیریا ہم ڈیزائن کر کے اس کے اوپر ایک باسکٹ بنا دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی ایکٹیو مینجمنٹ کی پھر وہ اس کرائیٹیریا کو ہی فالو کرتا ہے, انلیس کہ اس کو ری بیلنسنگ کی سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے جو ضرورت ہوتی, اس کے علاوہ اس کی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. سو انویسٹر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حساب سے جو کرائیٹیریا فار این ETF اس کو پسند آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آج ایک انویسٹر کہتا ہے کہ مجھے صرف جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے جو بڑی کمپنیز ہیں صرف اس کے اندر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک ایسنس آف دا مارکیٹ کیپچر کر سکوں. تو اس کے اوپر ایک کرائیٹیریا بیسڈ ETF ہوگا جو کہ وہ انویسٹر جا کے پرچیز کر سکتا ہے. یا فار ایگزامپل ایک انویسٹر کو کوئی پرٹیکولر سیکٹر پسند آ رہا ہے ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم, سو ہی کین گو اینڈ بائی دیٹ سیکٹورل ETF. اور جو سب سے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ایز سون ایز دی انویسٹر ڈیسائڈس کہ اب مجھے ادھر اس سیکٹر سے دوسرا سیکٹر مثال کے طور پہ زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے, تو وہ ایک ETF بیچ کے اس کی جگہ دوسرا ETF پرچیز کر سکتا ہے ان دا مارکیٹ جسٹ لائک اے نارمل اسٹاک. سو آپ کو ڈائیورسفیکیشن بھی مل رہی ہے, اور بائنگ سیلنگ کی جو لیکوڈیٹی کا جو ایک بہت بڑا میسو فیکٹر ہوتا ہے ان اینی اسٹاک ایکسچینج ٹرانزیکشن, وہ بھی آپ کو ETF کے تھرو مل رہا ہے. تو ایک ڈائیورسفیکیشن اور لیکوڈیٹی کا بائی سیل کی کنوینئنس کا بہت اچھا کمبینیشن ہے ETF. So precisely what we are saying is this, کہ when you are constructing a basket آپ ایفرٹس کرتے ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹاکس کو سلیکٹ کرتے ہیں آن دا بیسس آف دا رولس اینڈ کرائیٹیریا, اور یہ سارا جاب ایک فنڈ ایک پروفیشنل فنڈ مینیجر کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر آپ خود کریں تو اس میں آپ کا ٹائم, کاسٹ, منی, ایوری تھنگ از اسپینٹ.
جو کہ ETF کے کیس میں نہیں ہوتی. بٹ کمنگ بیک ٹو یور ETF, آپ نے جب یہ لانچ کیا تو کس طرح کی ایفرٹ کی؟ وہ جو باسکٹ ہے آپ کی پریزنٹ باسکٹ ہے اس کی سلیکشن کا کیا طریقہ کار تھا اور ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل, جب ہم نے اپنا ETF لانچ کیا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ NIT پاکستان گیٹ وے ETF از ون آف دا فرسٹ ETFs لانچڈ ان پاکستان. تو اس وقت مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے کرائیٹیریا جو دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کی. اس میں ہمیں جو سب سے چیز اٹریکٹ کی ایک پرٹیکولر کرائیٹیریا کی, وہ یہ تھی کہ جب ایک انویسٹر جو کہ مارکیٹ میں انٹری چاہتا ہے تو اس کے لیے کون سے سٹاکس ہیں یا کون سی باسکٹ ہے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے. سو اگر مثال کے طور پہ آپ کو KSE 100 کی اگر ہم بات کریں تو آپ یو ہیو دس بلیف کہ اس میں گروتھ 20% یا 25% سال کی, تو کوئی ایسی باسکٹ ہونی چاہیے جو کہ ڈائیورسفیکیشن بھی آپ کو دے اور وداؤٹ ہیونگ ٹو پک اینڈ چوز انڈیویجول اسٹاکس آپ کو اس گروتھ جو مارکیٹ کی اوور آل گروتھ کا ہے اس کا ایک بہت بڑا چنک, اس کا ایسنس آپ کو اویلیبل ہو. تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے NIT پاکستان گیٹ وے ETF ڈیزائن کیا, اور اس کا جو بیسک کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی بیسس کے اوپر جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں ان کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ موسٹ کمپنیز بیسڈ آن فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن, اور جو ٹوٹل باسکٹ ہے پاکستان گیٹ وے ETF کی وہ ایٹ آل ٹائمز کراچی KSE 100 انڈیکس جو مین انڈیکس ہے اس کا 50% جو ٹاپ ٹیئر کمپنیز ہیں اس کو کور کرتا ہے. سو ان ایسنس جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک ایسا ETF لانا چاہ رہے تھے جو ایٹ آل ٹائمز آپ کو ایسنس آف دا مارکیٹ وداؤٹ ہیونگ ٹو بلڈ یور اون پورٹ فولیو ایک لارج چنک آف دا انٹائر گروتھ آف دا مارکیٹ ان پرٹیکولر. اور اس میں جو 14 اسٹاکس ہیں وہ اسٹاکس ہیں جو آپ کی اکانومی کا بھی ایک بہت بڑا آپ کو جو مین ڈرائیورز آف پاکستان اکانومی ہے وہ بھی سارے سیکٹرز اور سارے اسٹاکس اس کے اندر آپ کو ایک ایسنس مل جاتا ہے. اینڈ وداؤٹ میکنگ دی ایفرٹ آف ہیونگ ٹو بلڈ یور اون پورٹ فولیو آپ ایک ETF کے تھرو مارکیٹ کی گروتھ کا ایسنس انجوائے کر سکتے ہیں تھرو NIT پاکستان گیٹ وے ETF. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 10 روپے کا ETF کا یونٹ ہے NIT کا, اس میں KSE 100 انڈیکس کا جو 50% آف دی ڈائیورسفیکیشن کا جو ٹیسٹ ہے, فلیور ہے, ریٹرنس ہیں, وہ موجود ہیں. از اٹ کریکٹ؟ ایبسلیوٹلی, بالکل. آپ کو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا 50% ایک 10 روپے کے اسٹاک میں اویلیبل ہے. آپ کو 6 سیکٹرز کا ایسنس جو ہے وہ ایک ETF کی صورت میں ایک اسٹاک کی صورت میں آپ انجوائے کر رہے ہیں, اور 14 اسٹاکس ایک باسکٹ کے اندر آپ کو ایک 10 روپے کے فیس ویلیو کے ETF میں ڈائیورسفیکیشن کی شکل میں آپ نہ صرف یہ کہ ایک ڈائیورسفیکیشن انجوائے کر رہے ہیں بلکہ وہ ڈائیورسفیکیشن لیکوڈ بھی ہے. آپ کسی بھی وقت اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں. آپ انٹرا ڈے آپ کو مارکیٹ ٹاپ لگ رہی ہے اس کو بیچ سکتے ہیں, نیچے خرید سکتے ہیں, ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اپوز ٹو وسیم, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. بات چیت کا سلسلہ انفیکٹ یہیں سے شروع کریں گے. ہمیں ریٹرنس کے اوپر بھی ڈسکشن کرنا ہے کہ NIT کا یہ جو ETF ہے اس کے ریٹرنس کس طرح کے ہیں, اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. سو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات چیت کی جو ETFs ہیں ان جنرل وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, NIT نے یہ ETF کس طریقے سے بنایا. اب تھوڑا سا ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ اس کے ریٹرنس کس طریقے کے ہیں, اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے, اور انفیکٹ اس کا جو مارکیٹ میں رسپانس آیا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لیک لسٹر رسپانس ہے. اس کے اوپر NIT کیا کر رہا ہے ہم گفتگو جاری کریں گے وہیں سے. سو بتائیے گا وسیم, اس کے ریٹرنس آپ کے جو اس ETF کے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ جی تھوڑا سا میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب ہم نے یہ پروڈکٹ ڈیزائن کی تو اس وقت ہم نے اس کی بڑی ایکسٹینسو بیک ٹیسٹنگ کی, مختلف کرائیٹیریا کے حساب سے مختلف اینگل سے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لائی جا سکے. تو آپ
समझें कि तकरीबन इसका जो 5 years का जो इस बास्केट का रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 50% है. अगर आप इसको 10 years के ऊपर ले जाते हैं तो वो मोर देन 300% का इसका रिटर्न है. अब लॉन्चिंग से अगर मैं अभी तक की आपको बात बताऊं तो जो अभी तक का हमारा ईयर टू डेट रिटर्न है वो 23% है एज एट एंड ऑफ February 2021. which is near to KSE 100 index. आप समझे ऑलमोस्ट 33% KSE 100 का रिटर्न है. Okay. बट ये जो रिटर्न है इस द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि KSE 100 का जो 33% रिटर्न है दैट इज बेस्ड ऑन 100 स्टॉक्स. Okay. हमारा जो रिटर्न है 23% दैट इज बेस्ड ऑन जस्ट 14 स्टॉक्स. नंबर 1 जो कि एक ETF की सूरत में आपके पास अवेलेबल है. 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने में जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली वो एक ETF में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा है. तो इवन दो आप थोड़ा सा अपसाइड शायद मिस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द शेयर नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आर पार्ट ऑफ द KSE 100 इंडेक्स, लेकिन जो हमारा एक सोच थी इस ETF को लॉन्च करने से पहले कि एक एसेंस ऑफ द मार्केट आपको ग्रोथ की हमेशा अवेलेबल रहे इन द फॉर्म ऑफ एन ETF, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इन एक्चुअल नंबर्स वो नज़र आ रही है हमारे NIT पाकिस्तान ये के जो टाइमिंग के बारे में लोग कहते हैं कि एक ऐसे वक्त पे ETF लॉन्च किए गए जब ये कोविड में थे, काम नहीं हो रहा था. सो हाउ अबाउट दिस टाइमिंग और रिस्पांस के बारे में बताएं कि लोग कहते हैं रिस्पांस भी थोड़ा सा लैकलस्टर है. क्या वजूहत है इसकी? देखें, एक तो जैसे आपने खुद कहा कि एक तो कोविड का टाइम था. लॉन्चिंग मेरा ख्याल है कि हम ऑलरेडी इन द पाकिस्तान मार्केट लेट हो चुके हैं. हमारे रीजनल मार्केट्स के अंदर ETFs काफ़ी एक बड़ा सेगमेंट है. ओवरऑल ग्लोबली इट्स $7.6 ट्रिलियन का सेगमेंट है. तो कोविड और नॉट कोविड शायद हम लोग वैसे ही लेट हो चुके थे इसको लॉन्च करने में. जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पार्ट है कि रिस्पांस क्यों लैकलस्टर है, अभी मेरा ख्याल है दिस इज़ टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट द रिस्पांस. एक तो हम एक बहुत बड़े एक ग्लोबल वंस इन 100 years क्राइसिस से निकल के आ रहे हैं. कोविड की सूरत में हमारी अपनी मार्केट के कुछ डायनामिक्स थे, उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी. तो मेरा ख्याल है कि ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक जो रिस्पांस मिला है असल में वो अच्छा है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस और इन द गिवन सिचुएशन ऑफ द मार्केट. और इंशाल्लाह ये आगे चल के और बेहतरी नज़र आ रही है. NIT मुसलसल इस एफर्ट में है कि ETFs को प्रमोट किया जाए पाकिस्तान के अंदर, और इस सिलसिले में हमने कई वेबिनार्स भी किए हैं. हम क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं बड़े एग्रेसिवली, और जहाँ जहाँ हमसे पॉसिबल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट और जो भी एफर्ट हम अपने एंड से कर सकते हैं वो कर रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए. और रिस्पांस अच्छा है. ऑब्वियसली एक नई प्रोडक्ट है, बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुई है. समझने में ऑब्वियसली टाइम भी इन्वेस्टर को चाहिए, और हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं कि जहाँ जितना हो सके इन्वेस्टर को इस प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाए. बट डू यू हैव एन आइडिया कि अगर कोई इश्यूज़ हैं क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड, लोग कहते हैं कि ये जो रेगुलेटरी एक चेंज हो रही है शायद इससे कुछ बेहतरी होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जो क्लोजिंग प्राइस यानी जब काम ETF में नहीं हो तो एक फार्मूले से इसकी प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाए. सो वुड इट हेल्प ब्रिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट? देखिए, असल में हम हमेशा से इसके बारे में ये व्यू है कि जो NAV होती है ना ETF की, वो उसकी प्राइस से ज़्यादा एक इंडिकेटर होता है. और वो उस जो जब लॉन्चिंग के टाइम भी जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे थे वो ये कि इन्वेस्टर को जितना रियल टाइम NAV के बारे में इन्फॉर्म रखा जाएगा वो उतना अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता है ETF में. तो क्लोजिंग प्राइस इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन लिक्विडिटी. अगर आपका एक स्टॉक है उसके अंदर काम ETF है, काम ही नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली आप इन्वेस्टर को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्लोजिंग प्राइस जो मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो अगर हम लें कि 2 दिन पुरानी है तो उसकी बेस पे ट्रेडिंग नहीं करेगा. उसके पास INAV
ایٹ آل ٹائم 15 سیکنڈ کے وقفے کے ساتھ اویلیبل ہے. اس کو مسلسل پتہ ہے کہ جو باسکٹ میں پرچیز کر رہا ہوں اس کی اس وقت ویلیو کیا ہے, اور اس کے حساب سے وہ اپنا ٹریڈنگ ڈیسیجن لے سکتا ہے, چاہے وہ دن میں ایک دفعہ ٹریڈنگ کرنا چاہے یا 4 دفعہ کرنا چاہے. یہی مین اٹریکٹیونیس ہے ای ٹی ایفس کی, کہ بیسڈ آن دا ڈفرینشیل آف ای ٹی ایف آف دا آئی نیف آف دا ای ٹی ایف, ایک انویسٹر جو ہے وہ اسپریڈ میں بہت دفعہ آپریٹ کر کے کین ارن اے گڈ ریٹرن آن ای ٹی ایف. انڈرسٹوڈ. یہ بتائیے گا کہ جو والیومس ہیں ان 14 اسٹاکس کے, جی ان کی کیا پوزیشن ہے, ہاؤ لیکوڈ دے آر ان کانٹیکسٹ آف دی 100 انڈیکس؟ جیسے آپ نے کہا کہ 50% آف دی کیپٹلائزیشن is tracked by by your basket. So what is the liquidity position of these 14 stocks? دیکھیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مین کرائٹیریا ہم نے اس ای ٹی ایف کے لیے رکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ جی جو کے ایس سی 100 انڈیکس کے فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بیس جو ٹاپ اسٹاکس ہیں 50% کور ہوتا. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی انشور کیا کہ یہ باسکٹ جو ہے وہ لیکوڈ بھی ہو. تو ہم بہت سارے لیکوڈیٹی کے کرائٹیریا بھی اس کے اندر اپلائی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کم از کم 1 لاکھ شیئر کی ایوریج ٹریڈنگ ہوئی ہو, اور اس کے علاوہ اس کی ٹریڈنگ ہوتی رہی ہو, یہ نہ ہو کہ کچھ دن ایسے گزرے ہوں جس میں اس کے اندر بالکل ٹریڈنگ نہ ہو رہی ہو, جسٹ ٹو منیمائز دا رسک اینڈ ٹو میک شیور کہ جو مارکیٹ کے سب سے زیادہ جو لیکوڈ اسٹاکس ہیں وہ ہماری باسکٹ کا پارٹ بنے. ناٹ جسٹ the size which is free float market capitalization based, but یہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بلو چپ میں بھی جو موسٹ لیکوڈ بلو چپ اسٹاکس ہیں وہ ہماری باسکٹ کا پارٹ ہیں. اور اسی وجہ سے جو ایون ان ٹرمز آف مارکیٹ میکنگ میں بھی اس میں کوئی گلچ نہیں ہے, بیکاز وہ باسکٹ اویلیبل ہے, مسلسل بائنگ سیلنگ اس باسکٹ کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اسی لیے وداؤٹ اینی ایڈیشنل کاسٹ جو مارکیٹ میکر ہے وہ اس کی باسکٹ بھی پرچیز سیل کر سکتا ہے. اور ای ٹی ایف کی بھی جو لیکوڈیٹی ہے الٹیمیٹلی وہ اسی لیکوڈیٹی اپنے انڈر لائنگ اسٹاکس کی لیکوڈیٹی سے جنریٹ ہوتی ہے. وسیم, تھوڑا سا جو بیک ٹیسٹنگ آپ نے کی ہے پچھلے 3-4 سالوں کے, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے 4-5 سال کے ڈیٹا پر بیک ٹیسٹنگ کی, اور اس کے بعد یو کم اپ ود دا باسکٹ, آپ نے ایک سے زیادہ باسکٹس کو ٹرائی کیا, اینڈ دین یو کم اپ ود دا بیسٹ آف دا بیسٹ 14 اسٹاکس. تو آپ نے اس طرح کی بھی سچویشن کو پاس میں دیکھا کہ جب لیکوڈیٹی ایک دم ڈرائی ہو جاتی ہو, ایک دم والیٹیلیٹی بڑھ جاتی ہو, جیسے کہ آج کل کی سچویشن ہے بڑی ان یوزول. ہاؤ از یور ای ٹی ایف ڈوئنگ دیز ڈیز, کہ جب 14 کے 14 اسٹاکس لیٹس امیجن کہ ان کے اپر لاک یا لوور لاکس لگ جاتے ہوں اور ای ٹی ایس میں کم ہو یا نہ ہو, سو ہاؤ ڈز یور بیک ٹیسٹنگ واز؟ دیکھیں, اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم نے رسک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ اگر کسی ایک کانسٹیٹوئنٹ کو بھی لاک لگ جاتا ہے فار ایگزامپل, تو جو مارکیٹ میکنگ ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے اندر اسٹاپ ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں, اب جب ہم اپنی باسکٹ کی بات کرتے ہیں تو جو میجورٹی آف دا باسکٹ ہے وہ مثال کے طور پہ حبیب بینک ہے, لکی سیمنٹ ہے, جو میجر ٹاپ ٹیئر کے اسٹاکس ہیں, اور چاہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر کے ہوں یا بینکنگ سیکٹر کے ہوں یا او ایم سیز ہوں, یہ وہ اسٹاک ہیں جس کو لاک لگانا بھی کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. تو وچ مینس کہ اف دیز اسٹاکس ہٹ دا اپر لاک اور دا لوور لاک, تو وہ ایک اوور آل مارکیٹ کے اندر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا, ناٹ جسٹ آور ای ٹی ایف. تو لیکوڈیٹی ڈریون ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی باسکٹ میں اس طرح کے رسک ہم نے منیمائز کیے ہیں. ایون جو بیک ٹیسٹنگ میں جب ٹیسٹ بھی کیا تو جو ایڈیشنل لیکوڈیٹی کرائٹیریا ہم نے ڈالے وہ انہی صورتحال کو, انہی سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈالے, تاکہ اس طرح اوبیسلی بالکل زیرو نہیں کیا جا سکتا اس سچویشن کو. جو آپ نے سچویشن بتائی وہ اوبیسلی کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے. اسٹاک مارکیٹ ایک میں اپنے رسک کے ڈائنامکس ہوتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گیون دی انٹائر اسٹاک ایکسچینج میں جو اسٹاکس ہیں اس میں شاید جو رسک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس باسکٹ کے اندر شاید منیمم ہو,
بالکل as صحیح، compared to other stocks. بالکل صحیح. یہی بات ہمیں UBL نے بھی بتائی تھی کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ باسکٹ اتنی لیکوڈ بنائی ہے کہ اس کے اندر اس بات کے چانسز ہی کم ہیں کہ کوئی اسٹاک اتنا لیکوڈ ہو کہ اس کے اندر کام نہ ہو. سو ان کے ETF میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس والے جو چینج کی بات ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور شاید آپ کے بھی 14 اسٹاکس جو ہیں وہ اتنے لیکوڈ ہیں کہ اس میں اس رول کی چینج کی شاید ضرورت نہیں ہو یا وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہو, بیکاز آئی کین آلسو سی the 14 stock that you have selected are very liquid. وسیم, بات چیت کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک وقفے کا. لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے وسیم سے تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکشن کیا کہ NIT کا جو ETF ہے اس کی ایکچولی ورکنگ کیا ہے, اس میں جو آج تھوڑے سے مسائل کی باتیں ہو رہی ہیں, UBL کے ETF کے کانٹیکس میں بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایک رول کو چینج کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. سو اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکشن کیا, انالائز کیا اور دیکھا, اور انفیکٹ جانا کہ ان کا بھی جو ETF ہے دیٹ از ویری لیکوڈ, اور اس میں بھی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جس طریقے سے لوگوں کو خوف ہے یا جو لوگ ڈرتے ہیں. سو اس آخری سیگمنٹ میں ہم وسیم صاحب سے بات چیت کریں گے ان کے پرٹیکولر ETF کے بارے میں. اینڈ گوئنگ فارورڈ 5 کے 5 بروکریج ہاؤسز نے ہم سے کہا تھا کہ بائی دی اینڈ آف 2021 بازار جو ہے وہ 56,000 سے 70,000 کے لیول کے درمیان رہ سکتی ہے. انفیکٹ ڈاکٹر سلمان شاہ نے ہم سے کہا کہ بازار 70,000 کا لیول بھی دیکھ سکتی ہے, گیون کہ پاکستان میں جو یوزولی ہوتا ہے چینج آف گورنمنٹ, ٹاپل ہونا, کچھ اور ہونا, اس طرح کا کوئی فیاسکو نہ ہو, سینٹ کے الیکشن ٹھیک سے ہو جائیں, کون آتا ہے کون نہیں آتا اس سے قطع نظر, بٹ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں تو بازار بڑی سموتھ ہوگی. تو اگر بازار ٹھیک جا رہی ہے تو جو ETF ہے NIT کا وہ کیسے پرفارم کرے گا, وسیم صاحب فرمائے گا. جی دیکھیں, جو فنڈامنٹلز ہیں مارکیٹ کے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں. آپ نے ابھی ڈسمبر اینڈ کے اوپر بھی دیکھا ہے ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ایون ڈیورنگ دا کووڈ ٹائمز اس کی جو ارننگز ہیں وہ کافی ڈیسنٹ رہی ہیں. اور یہی میرا خیال ہے کہ جو ایسنس آف دا پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے اس کی جو اٹریکٹیونیس ہے وہ یہی ہے کہ ریزیلینس بہت ہے, اور گوئنگ فارورڈ بھی جو ارننگس پوٹینشیل ہے وہ کافی ریزنیبل نظر آ رہا ہے, گیون کہ آپ کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ٹھیک ہو رہے ہیں, آگے بہتری کے مزید سائنس بھی نظر آئیں گے. تو اگر ہم اس کو اپلائی کریں اپنے پرٹیکولر ETF کے کانٹیکسٹ میں, تو میں بالکل اگر فنڈامنٹلز کی آپ سے بات کروں تو تقریباً ہمارے ایسٹیمیٹس کے مطابق 15 سے 16% کی صرف ارننگز ییلڈ ہے, وچ مینس کہ جو اس کے اندر کمپنیز ہیں ان کی جو خالی آپ گروتھ پوٹینشیل بھی کی بات کریں تو آپ کو ایک ڈیسنٹ گروتھ نظر آئے گی ان دا باسکٹ آف سیکیورٹیز. تو وہ تو اس ETF کے تھرو آپ کو فنڈامنٹلز کی بیسس کے اوپر بھی دس از این اٹریکٹیو پروڈکٹ. Adding that, add to that another 6.5% of dividend yield. تو 4.5% کی ایک باسکٹ آف سیکیورٹیز آپ کو ڈویڈنڈ ییلڈ آفر کر رہی ہے, 15-16% کی آپ کو ارننگز ییلڈ آفر کر رہی ہے. تو ایون ود آل دا والیٹیلیٹی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از اوبیسلی پارٹ اینڈ پارسل آف دا اسٹاک مارکیٹ, آپ in form of a passive investment of an ETF آپ ایک بہت بڑا چنک آف دا فنڈامنٹل گروتھ آف دا مارکیٹ بھی کیپچر کریں تھرو NIT پاکستان. وسیم, اگر اس طرح کی والیٹیلیٹی, جس طرح کی والیٹیلیٹی آج کل بازار دیکھ رہی ہے, میں نے 10,000 یونٹس NIT ETF کے لے لیے, وہ میرے ہاتھ میں اگر رہ گئے مجھے کتنا ڈرنا چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ میرے پاس ETF یونٹ ہوں گے. اس میں کتنا ڈرنے والی بات ہے, کتنی اطمینان والی بات ہے. دیکھیں ایز این انویسٹر آپ کو بالکل میرا خیال ہے کہ دیکھیں سب سے جو اچھی بات ایک ETF میں ہے وہ یہ کہ اٹس اے ویری لیکوڈ مارکیٹ. ایون ان دی ایبسنس آف نارمل بائنگ اینڈ سیلنگ ایکٹیویٹی ایک مارکیٹ میکر ہے جو کہ پورا دن بڈ اینڈ آفر پلیس کر کے رکھتا ہے. تو یہ تو کوئی اس میں رسک ہے ہی نہیں کہ یہ باسکٹ آپ کے پاس رہ جائے گی. یہ آپ کسی بھی ٹائم مارکیٹ کے اندر جا کے بیچ سکتے ہیں. ایون ان دی ایبسنس آف اے نارمل بائر آپ کو مارکیٹ میکر تو اویلیبل ہے ہی, جو کہ ہو از آلویز تھرو آؤٹ دا ٹریڈنگ سیشن ہی از رائٹ دیر ٹو ٹریڈ ان دا یونٹس آف دی ETF.
اور obviously it's a very liquid product. اس میں کوئی liquidity کے point of view سے میرا خیال ہے کہ کسی بھی قسم کا رسک انوالوڈ نہیں. اور کچھ نہ بھی ہو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو گاٹ دا 14 اسٹاکس ان یور ہینڈس. جی مطلب ان دا فارم آف این ETF, لیکن جو انڈر لائنگ سیکورٹی ہے وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. مطلب اس کی جو گروتھ ہے, اس کی ڈویڈنڈ ییلڈ ہے, ارننگز ییلڈ ہے, جو بھی اس کے فنڈامنٹل کے بیسس کے اوپر جو بھی اٹریکٹیو فیچرز ہیں وہ تو آپ کے ہاتھ میں ایٹ آل ٹائمس موجود ہیں. لائک وین وی سی کہ ایک اسٹاک میں اپر لاک لگ رہا ہے, آئل 70 پہ چلا گیا, پھر بھی OGDC وہیں کھڑا ہے, یہ سارے دکھ نہیں ہیں بیکاز آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائڈ کر دیا ہے اور ایک فنڈ مینیجر آپ کے پیچھے کھڑا ہے. مطلب سو اف یو وانٹ ٹو گیو اے میسج آخر میں, واٹ ول بی یور میسج؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم جو ڈیپتھ آف دا اسٹاک مارکیٹ بڑھانے کے لیے ہماری ایفرٹ موجود ہے, اینڈ ETF از پارٹ آف دیٹ ایفرٹ. اور یہ ان انویسٹرز کے لیے جو شاید اسٹاک مارکیٹ کی والیٹیلیٹی کی وجہ سے اس میں آنے سے تھوڑا سا کتراتے ہوں گے, ان کے لیے یہ ایک بہت اٹریکٹیو پروڈکٹ ہے. سو فار ایگزامپل آپ اسٹاک مارکیٹ میں ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ایک اسٹاک یا 2 اسٹاک کے اوپر ایکسپوجر لینا پڑ رہا ہے, اس کے بجائے اگر آپ وہی چھوٹی انویسٹمنٹ ایک ETF کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ڈائیورسفیکیشن بھی مل جائے گی, بیکاز آپ کے پاس 14 اسٹاک کا پورٹ فولیو ہوگا, آپ کی کاسٹ منیمائز ہوگی ایز کمپیئر ٹو اے میوچل فنڈ, اور وہ ایک لیکوڈ انویسٹمنٹ ہوگی جہاں پہ بھی آپ اس میں سے ایگزٹ کرنا چاہیں آپ کو ایگزٹ کی اپرچونیٹی تھرو آؤٹ دا ٹریڈنگ سیشن اویلیبل ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے اب مارکیٹ بہت بڑھ چکی ہے, میں بیچ کے اس کو نیچے مجھے لینا چاہیے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ فار اے وائڈ رینج آف انویسٹرز. سو یہ ایک انڈیویجول انویسٹر جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسٹاکس کے اوپر ریسرچ کر سکے, اس کے لیے بھی اٹریکٹیو ہے. فار کارپوریٹ انویسٹر جو چاہتا ہے کہ میں ایک ہی اسٹاک کی صورت میں ایک ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو کیپچر کر لوں, اس کے لیے بھی ایک اٹریکٹیو پروڈکٹ ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ جیسے جیسے اس کے اندر لیکوڈیٹی بڑھتی جائے گی تو یہ مزید اس کی اٹریکٹیونیس جو ہے فار وائڈ رینج آف انویسٹرز بڑھتی جائے گی. آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ETF ہے وہ 50% آف دا مارکیٹ کیپ آف KSE 100 انڈیکس کو ٹریک کرتا ہے. وین پیپل سے ایون BMA, JS, بروکریج ہاؤسز لائک AKD, دے سے کہ یہ بازار شاید 60,000 کے لیول کو دیکھ لیں 2021 میں, تو the ones who are holding your unit, can they expect a similar response and a return from your ETF? دیکھیں ریٹرنز تھوڑا سا یہ کہ شاید ایگزیکٹلی بیکاز دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ جب ہم KSE 100 انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم 100 اسٹاکس کی بات کرتے ہیں. یہاں ہم بات کر رہے ہیں جو بالکل بلو چپ آف دا بلو چپ, جو ٹاپ ٹیئر کے KSE کے کریم آف دا ایگزیکٹلی. تو ایسنس جیسا میں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک جو ایکچوئل پرفارمنس دیکھی ہے وہ ایک ایسنس کیپچر کرتا ہے, لیکن چونکہ ETF ایک پیسیو انویسٹمنٹ ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 100% ریٹرن کو بیٹ کیا جائے, لیکن ان دا فارم آف اے پیسیو انویسٹمنٹ آپ کو ایک ایسنس آف دا گروتھ آف دا مارکیٹ ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے. سو اگر KSE 100 انڈیکس مثال کے طور پہ یہاں سے 30% ریٹرن دیتا ہے, تو اگر میں آپ کو اس طرح سے یہ بتاؤں کہ ان اسٹاکس کے بڑے بغیر وہ 30% نہیں ہو سکتا, رائٹ. سو ایک لارج چنک آف دیٹ گروتھ ول بی ڈریون تھرو دیز ٹاپ ٹیئر اسٹاکس. So what you're trying to say is this, that your ETF is a cherry on the top, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈیکس 30% بڑھ جائے اور آپ کا ETF اور ہمارا ETF ایک سائزیبل چنک آف دیٹ گروتھ کیپچر نہ کرے. انڈرسٹوڈ. وسیم, پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو تھے ہمارے ساتھ وسیم اکرم. ہی ہیپنس ٹو بی دا فنڈ مینیجر آف NIT. ہم نے ETF کے کانٹیکس میں ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا جس میں ہم نے UBL اور NIT کے CEO سے بھی بات چیت کی اور ان کے جو ریلیونٹ پروڈکٹ کے جو ہیڈ ہیں, اور آج ہم نے جو فنڈ مینیجر ہیں ان سے بات چیت کی NIT کے. اور دا آئیڈیا واز ٹو گیو اویئرنیس اباؤٹ دی
ETFs, how do they work, what are the issues. कुछ recommendations हमने पॉलिसी बोर्ड और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को भी भेजी हुई हैं. असाइड फ्रॉम दिस बाज़ार में वी सी कि चीज़ें काइंड ऑफ रुकी हुई हैं, होल्ड हुई हैं. इंडेक्स को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि बैंक 22% है, 20% ऑयल एंड गैस है. ये समहाउ सेक्टर्स जो हैं दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट में जो करता धरता है उनकी नॉलेज में है कि कौन सी चीज़ें इन चीज़ों को होल्ड कर रही हैं और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए. बैंकिंग के ऊपर हमने पिछले हफ्ते बातचीत की थी. ऑयल एंड गैस से रिलेटेड एक तजवीज़ है जो हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, दैट रिलेट्स टू द गैस रिलेटेड सर्कुलर डेट. 475 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट है. गवर्नमेंट अगर चाहे तो सिर्फ 60 अरब रुपए देकर ये सर्कुलर डेट इशू जो है इसको रिजॉल्व कर सकती है. बिकॉज PPL और OGDC जो 475 अरब रुपए SNGP और SSGC से मांगते हैं उसमें गवर्नमेंट की 70% के आसपास होल्डिंग है. सो गवर्नमेंट को ये जो 50 से 60 अरब रुपए अगर गवर्नमेंट देती है तो इसकी किटी में वापस आ जाएंगे. बिकॉज जब ये एंटिटीज़ डिविडेंड देंगी तो उसकी बेनिफिशरी गवर्नमेंट ही होगी. आई होप कि गवर्नमेंट मार्केट के बेसिक इश्यूज़ को देखेगी. फ्रोज़न शेयर्स के ऊपर वी आर हैप्पी कि SEC ने कोई स्टेप लिया है, मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, वो चीज़ें भी हमें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं. नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.